जामिया रशीद का जो विज़न है वो आपको याद होना चाहिए। जामिया रशीद का विज़न ये है कि अल्लाह की रज़ा की खातिर तालीम, तरबियत, दावत और ख़िदमत के ज़रिए तमाम इंसानों को अल्लाह की बंदगी में लाना। ये जामिया रशीद का कमाल है कि मेरे शागिर्दों में MBBS डॉक्टर हैं, जो आलिम बने हैं, इंजीनियर हैं, पाकिस्तान नेवी में कमीशन ऑफिसर हैं। हम फ़ख्र से बता सकते हैं यार ये लेफ्टिनेंट कमांडर है। शागिर्द किसका है? मेरा है। कभी कोई मौलवी कह सकता था ये? देखें, जामिया रशीद का जो विज़न है, मकसद अल्लाह की रज़ा है और इंसानियत को अल्लाह की बंदगी में लाना है। और उसके लिए जो हमने तरीक़ाकार इख्तियार किया वो तालीम का, तरबियत का और ख़िदमत खल्क़ का रास्ता इख्तियार किया कि इस ज़रिए से हम जाके मखलूक की खिदमत करेंगे और इस तरीके से उनको अल्लाह की बंदगी में लाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दीन की दुनिया के साथ मैं हूँ आपका होस्ट अवैस साख। नाज़रीन, आज हम मौजूद है जामिया रशीद कराची में। हम यहाँ का विज़िट करेंगे, यहाँ के तलबा, यहाँ के असातिज़ा, यहाँ के ज़िम्मेदारान से बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जामिया रशीद कराची काम कर रहा है और इनकी जो नई तामीर होने वाली यूनिवर्सिटी है जिसका नाम अल ग़ज़ाली यूनिवर्सिटी है, वो किस तरीके से काम कर रही है। तो आइए हमारे साथ। नाज़रीन, हम अब जाएंगे जामिया रशीद के फ़ाइनेंस डिपार्टमेंट में और वहाँ पर जो अब्दुल्ला साहब फ़ाइनेंस डिपार्टमेंट के हेड हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जामिया रशीद का फ़ाइनेंस डिपार्टमेंट काम कर रहा है और इनके जो ज़ैली इदारे हैं किस तरीके से वो भी काम कर रहे हैं और किस तरीके से पूरे ओवरऑल जामिया का फ़ाइनेंस जो है वो चलाया जाता है। आइए हमारे साथ। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला साहब, जो कि फ़ाइनेंस मैनेजर हैं जामिया रशीद कराची के। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जामिया रशीद का फ़ाइनेंस काम कर रहा है और किस तरीके से उनका ऑडिट होता है, किस तरीके से डोनेशंस आते हैं और किस तरीके से उन तमाम डोनेशंस को जो उनके मोर दैन 40+ डिपार्टमेंट्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से? ठीक है, शुक्र। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि कितना चैलेंजिंग है एक मदरसे के ओवरऑल अकाउंट्स के सिस्टम को चलाना और किस तरीके से आप जो हैं अपनी ज़िम्मेदारी सर अंजाम दे रहे हैं? सर बेसिकली देखें तो अगर आप एक नॉर्मल कॉर्पोरेट के फाइनेंस फंक्शन को रन करेंगे और मदरसे में वो रन करेंगे ना, उसमें थोड़े से डिफरेंसेस होते हैं क्योंकि बेसिकली कोई भी कॉर्पोरेट है ना, वो रेवेन्यू स्ट्रीम पे अपनी चल रही होती है और हम एज अ मदरसा रेवेन्यू स्ट्रीम में हमारा फोकस नहीं होता क्योंकि वो हमारी बेसिकली डोनेशन के लेवल पे होता है। हमारा फोकस होता है ट्रांसपेरेंसी, कि हमारा डोनर हमें कोई भी पैसे दे या कुछ भी दे तो उसकी हमें ट्रांसपेरेंट, उसकी कंप्लीटनेस, उसकी एक्यूरेसी को इंश्योर करते हुए और सही जगह वो पैसा लगे विथ कंप्लीट बेनिफिट जो कि हमें जामिया को मिलने चाहिए, तो उसकी कंप्लायंस होती है। इसके लिए हमने अपना एक ओरेकल बेस्ड सॉफ्टवेयर भी लगाया हुआ है जिसको हम रन कर रहे होते हैं और उसमें हमने बहुत वेरियस प्रोटोकॉल्स कंट्रोल इंप्लीमेंट किए हुए हैं ताकि कोई भी हमारी इवन सिंगल पेनी भी इधर से उधर हमारी ना हो और हमारे जो भी एक्सपेंसेस हों वो बिल्कुल ही करेक्ट हो और उसकी यूटिलाइजेशन कंप्लीट हो। ठीक है अब्दुल्ला साहब, मुझे ये बताइएगा कि सबसे बड़ा जो मसला आता है FATF के बाद से वो ये होता है ऑडिट का और इंटरनेशनल फंडिंग का। तो ऑडिट को किस तरीके से आप इंश्योर कर रहे हैं ट्रांसपेरेंसी के एतबार से, और जो इंटरनेशनल फंडिंग आते हैं इस तरह के चैलेंज को कैसे ओवरकम कर रहे हैं?
سر بیسکلی اگر انٹرنیشنل فنڈنگ کی بات کریں تو انٹرنیشنل فنڈنگ تو ہمارے پاس نارمل روٹین کے پروسیس میں آ رہی ہوتی ہے, ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. جہاں تک آپ نے کنٹرول کی آڈٹ کی بات کی تو اس کے اگینسٹ ہم نے نا بہت سارے کنٹرولز امپلیمنٹ کیے ہوئے ہیں, جس کے اندر میں تھوڑی سی ایگزامپل دوں کہ ہماری کوئی بھی پروکیورمنٹ ہوتی ہے وہ 3 پارٹی کوٹیشن کے تحت ہوتی ہے. ساری چیزیں جتنے بھی ہمارے واؤچرز بنتے ہیں یا جو بھی ایکسپینسز ہوتے ہیں ان کا ایک پہلے کمپلائنس فنکشن کے تحت اس کا آڈٹ ہوتا ہے, اور اس کے بعد پھر وہ رن تھرو ہوتی ہے اور فائنینس کے اندر آتی ہے. پھر فائنینس اس کو اپنا ایک چیک لگاتا ہے, اس میں پھر ہمارے ایک اتھارٹی میٹرکس ہے, اس کے تحت وہ انشور ہوتا ہے کہ اس کے اندر تمام سائن آفس ہوئے ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہوئے, اور پھر ہم اس کے چیک کا پروسیسنگ ہوتے ہیں تاکہ یہ جتنے بھی کنٹرولز ہمارے امپلیمنٹ ہوئے نا اس سے ہماری جتنی بھی ازرشنز ہیں جو کہ کمپلیٹنس اور ایکوریسی سے ریلیٹڈ ہیں وہ کمپلائی ہو جائے. ٹھیک ہے عبداللہ صاحب, یہ بتائیں کہ ایک مدرسے کا سسٹم اور ایک کارپوریٹ کا سسٹم دونوں میں کوئی ڈفرینس ہے؟ سر اکاؤنٹنگ سسٹم کی بات کریں تو مور اور لیس وہ سیم ہی ہوتے ہیں, اس میں کوئی خاص ڈفرینس نہیں ہوتا, بس وہ ایک ریونیو اسٹریم کا ڈفرینٹ ہوتا ہے. باقی جو اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ ہوتے ہیں وہ بھی کمپلائی آئی اے ایس سے کر رہے ہوتے ہیں اور ہم بھی کمپلائی آئی اے ایس سے کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے ایوری ایئر ایکسٹرنل آڈٹ بھی ہوتے ہیں جو کہ آج کل ہمارا چل بھی رہا ہے کیونکہ جون اینڈ ہمارا کلوزنگ پیریڈ ہے. تو وہ ہم نے اپنے پاس جو پروٹوکولز رکھے ہوئے ہیں وہ کمپلیٹ بالکل ایسے رکھے ہوئے ہیں کہ جیسے ایک نارمل کارپوریٹ رن کر رہا ہے. آخری سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ, کیا جو پروٹوکولس آپ فالو کر رہے ہیں جس طریقے سے آپ نے بتایا, کراچی میں پاکستان میں اور مدارس بھی وہ پریکٹس کر رہے ہیں نہیں کر رہے؟ سر میرے خیال سے کچھ مدارس تو کر رہے ہوں گے, لیکن میں تمام مدارس کے بارے میں کہہ نہیں سکوں گا, جو میری نالج سے ریلیٹڈ اس پروسپیکٹ میں نہیں ہے. لیکن جو ہمارے فنکشنز ہیں وہ میں اس کی یہ ضرور انشور کر سکتا ہوں کہ اس سے برابر مدارس فالو کر رہے ہوں گے, اس سے زیادہ نہیں کر رہے ہوں گے, کیونکہ ہمارے پاس جتنے بھی کنٹرولز امپلیمنٹ ہوتے ہیں نا وہ الحمدللہ سارے امپلیمنٹڈ ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ اس ڈپارٹمنٹ کے تحت کتنے شعبے جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں؟ سر یہ بیسکلی فائنانس ڈپارٹمنٹ ہے, یہ تو ہمارا ان اٹ سیلف ہے, اس کو مطلب سیپریٹ ڈپارٹمنٹ ہے, اس کا کوئی کسی اور ڈپارٹمنٹ سے انکلینیشن نہیں ہے. ہاں جتنی بھی دوسرے ڈپارٹمنٹ کی فنکشننگ ہوتی ہے یا ان کی جو بھی پیمنٹس ہوتی ہے یا ان کی جو بھی ریکوائرمنٹس ہوتی ہے فائنینس سے ریلیٹڈ وہ یہاں پہ آ رہی ہوتی ہے, لیکن ہمارا کسی کو رپورٹنگ نہیں ہے, ہماری ڈائریکٹ فائنینس کمیٹی کو رپورٹنگ ہے. ناظرین, ہم اس وقت موجود ہیں جامعۃ الرشید کراچی کی یونیورسٹی میں جس کا نام ہے الغزالی یونیورسٹی. ناظرین, یہ یونیورسٹی HEC سے ویریفائڈ ہے اور جامعۃ الرشید کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ واحد پاکستان کا مدرسہ ہے جن کے پاس ایک اپنی یونیورسٹی موجود ہے. ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں غزالی یونیورسٹی کیمپس کے انگلش برش پروگرام کے ہیڈ طیب زیدی صاحب. ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ انگلش برش پروگرام کیوں شروع کیا گیا, اور اگر آپ میں سے کوئی یا ہم میں سے کوئی اس میں ایڈمیشن لینا چاہتا ہے تو اس کا کیا کرائٹیریا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. انگلش برج پروگرام دراصل الغزالی یونیورسٹی کی پیشکش ہے, اور یہ پروگرام جیسے کہ نام سے ظاہر ہے ایک پل سازی کا کام کرتا ہے, اور اس کا مقصد یہ ہے کہ الغزالی یونیورسٹی جو اپنی نوعیت کی ایک منفرد جامعہ ہے پاکستان میں, اس میں بالخصوص جو ہمارے دینی طبقے کے لوگ ہیں, اس میں علماء ہیں اور ایسے متدین لوگ جو دین کی فکر کو عصری علوم کی جانب لے کے جانا چاہتے ہیں, ان کو عصری علوم کی تحصیل کے لیے اور عصری میدان میں خدمات کے لیے تیار کیا جائے. تو عصری علوم جو ہیں ان کی اکثریت وہ انگریزی زبان میں ہے, تو اس کی بنیاد ڈالنے کے لیے یہ 1 سال کا نصاب مرتب کیا گیا ہے, اور اس میں 2-3 مختلف طبقات کے لوگ ہیں. اکثریت تو ان میں ایسے افراد کی ہے جو علماء ہیں, اور اب آگے الغزالی یونیورسٹی سے 4 سال میں یا 3 سال میں BS پروگرام مکمل کریں گے. ہمیں معلوم ہے کہ الغزالی یونیورسٹی جو ہے اس کو HEC سے چارٹر بھی ملا ہوا ہے, تو ان کو جو ڈگری ایشو کی جائے گی وہ الغزالی یونیورسٹی کی طرف سے دی جائے گی, BS کی جو ڈگری ہے. اور پھر آخر میں آگے جا کے BS کے بعد
MS بھی وہ کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں جو طلباء ہیں ان کی جیسے میں نے عرض کیا مختلف طبقات سے متعلق ہیں. اس میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ہائر ایجوکیشن آگے کریں گے یونیورسٹی میں MS PhD وغیرہ, اور اس میں ایسے لوگ بھی ہیں جو علماء نہیں ہیں لیکن آگے جا کے کسی بھی لائن میں خدمات سر انجام دینا چاہتے ہیں. تو اس کا اسکوپ کافی منفرد اس اعتبار سے بھی ہے اس انگلش برج پروگرام کا کہ ہم صرف زبان کی جو کتابی مہارت ہوتی ہے, مثلاً عام اس میں جیسے کہ سمجھا جاتا ہے کہ گرامر اور ووکیبلری اور تلفظ پروننسیشن وغیرہ, اس پہ نہیں ہے ہمارا زور, بلکہ پریکٹیکل جو اس کی انگلش کی افادیت ہے. چنانچہ ہمارے ہاں جو مقاصد اور اہداف ہیں ان میں سے یہ شامل ہے کہ ہم ان کے اندر پوڈ کاسٹنگ اور دیگر سوشل میڈیا سکلز, بلاگنگ وغیرہ ہمارے اسٹوڈنٹ سیکھیں گے. تحقیقی کام کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی ان کے اندر. طیب زادی صاحب, معذرت میں آپ کو قطع کلامی کر رہا ہوں, مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر ہم آپ کے کورس کی بات کرتے ہیں جس کو آپ ہیڈ کر رہے ہیں ماشاء اللہ, انگلش برج پروگرام, تو اس میں اگر کوئی ایڈمیشن لینا چاہ رہا ہے تو اس کا بیسک کرائٹیریا کیا ہے؟ اس وقت جو پروگرام چل رہا ہے اس میں جیسے عرض کیا دو مختلف طبقات ہیں. اس میں ایک تو علماء کا طبقہ ہے, اس کے لیے تو درس نظامی کے ساتھ ساتھ انٹرمیڈیٹ لازمی ہے, یہ کم سے کم شرط ہے. اور جو لوگ عالم نہیں ہیں ان کے لیے بھی کم سے کم A لیول یا انٹرمیڈیٹ کرنا ضروری ہے. طیب صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ ٹائمنگس کیا ہوتی ہیں, کلاسز آن لائن ہے اور کیا ڈیٹیلس ہیں اس کی؟ یہ بڑا انٹینسو پروگرام ہے اور اس میں ہمارے یہاں تقریباً دن میں 7 سے 8 گھنٹے کلاسز ہوتی ہیں. صبح 7:45 بجے سے تقریباً پروگرام شروع ہوتا ہے اور مغرب تک جاتا ہے. اور اس کی جو ایک خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ہم AI بیسڈ بہت سے سافٹ ویئر اور ایپلیکیشنز اور ڈیوائسز یوز کرتے ہیں, اور ایک ہم نے لینگویج لیب ڈیولپ کی ہے جس میں اسٹوڈنٹس اپنے طور پہ AI سے انٹریکٹ کر کے زبان سیکھتے ہیں. Where rights to speak truth were shackled, where Muslims were kept out of offices, where our religious sentiments were injured. کیا وطن ہے تو سلامت رہے, اپنی آنکھوں میں تو مثل جنت رہے, ہم کو تجھ سے ہمیشہ محبت رہے, اے وطن ہمارے وطن. كما في صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام إني رأيتني دخلت الجنة فرأيت قصرا بفنائه جارية. مولانا عمران کلیم صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ حفاظ ایجوکیشن سسٹم کیا ہے اور اس میں کس بنیاد پہ داخلہ دیا جاتا ہے, اور طلبہ آپ کے پاس کیا پڑھ رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایک تعلیمی تحریک ہے ہماری. حفاظ ایجوکیشن سسٹم بیسیکلی ان بچوں کے لیے شروع کیا گیا ہے جو حافظ بچے ہوتے ہیں. ان کو 2 لینگویج کی تعلیم شروع میں ہم دے دیتے ہیں. شروع میں جب بچہ ہمارے پاس آتا ہے تو 13 سے 14 سال کی ایج ہمارے یہاں شرط ہوتی ہے. بچہ حافظ قرآن ہوگا, پرائمری تک کی اس کی اسکولنگ اچھی ہونی چاہیے. وہ بچہ پہلے سال مکمل عربی پڑھتا ہے ہمارے یہاں. صبح سے شام تک اس کو عربی پڑھائی جاتی ہے, لکھنا بولنا سب عربی میں ہوتا ہے. اگلے سال وہ بچہ انگلش پڑھتا ہے. اب یہ بچے ہمارے سامنے جو اس وقت موجود ہیں یہ انگلش سال دوم کے بچے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو سائنس اور میتھ بھی پڑھا دی جاتی ہے. گویا کہ 2 سال میں ان کا مڈل بھی کور ہو جاتا ہے 8ویں جماعت, اور ساتھ میں ان کی 2 لینگویج کور ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ ان بچوں کو کراٹے, جمناسٹک, یوگا وہ ساتھ سکھایا جاتا ہے. ڈیبیٹ اور سپیچ وہ بھی سکھائی جاتی ہے. تو 2 سالوں میں ایک بہت بڑا سفر یہ طے کر لیتے ہیں. اس سے اگلا مرحلہ ہوتا ہے پھر یہ بچے او لیول میں چلے جاتے ہیں. او لیول گزرنے کے بعد پھر اے لیول میں چلے جاتے ہیں. تو اس طریقے سے درس نظامی جو عالم کورس ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بچے BS انگلش اور CSS بھی کر لیں گے, اور ان کا عالم کورس بھی مکمل ہو جائے گا.
ٹھیک ہے مولانا عمران صاحب، آپ نے کہا کہ جب بچے یہاں سے 2 سال مکمل کر لیں گے تو وہ او لیولز میں جائیں گے، تو آپ کا جو او لیولز کا سسٹم ہے وہ کس طریقے سے کام کر رہا ہے، اور حفاظ ایجوکیشن سسٹم میں اور او لیول کے سسٹم میں کتنے طلبہ ہیں؟ جی، یہ حسن اتفاق کا ہی ہے کہ اس وقت ابھی تازہ او لیول کا رزلٹ اناؤنس ہوا ہے. آج 16 اگست 2023 کو ہمارے شعبے کا او لیول کا رزلٹ آیا. کراچی کے ٹاپ اداروں میں الحمدللہ ہمارا رزلٹ ہے اس وقت. او لیول اردو میں ہمارے بچوں نے 18 بچوں میں سے 12 بچوں نے اے اسٹار اور 6 بچوں نے اے گریڈ لیا ہے. بی والا کوئی بھی نہیں الحمدللہ. اور ہمارے پاس 20 بچے او لیول کے اندر ہیں. او لیول کے ہمارے ہاں 2 سال ہوتے ہیں، او لیول 1 اور او لیول 2، تو دونوں کے اندر 22 بچے ہمارے پاس موجود ہیں. اور اے لیول کی کلاس بھی ہمارے ہاں چل رہی ہے. جو بیچ ہمارا او لیول کمپلیٹ کر چکا ہے ابھی وہ اے لیول پڑھ رہا ہے یہاں پر. ناظرین، ہم اس وقت موجود ہیں جامعۃ الرشید کراچی کے ایک منفرد ڈپارٹمنٹ میں جس کا نام ہے JTR المنائی ایسوسی ایشن، اور اس کو ہیڈ کر رہے ہیں مولانا محمد خاور اسد صاحب. ناظرین، یہ ایک منفرد ڈپارٹمنٹ ہے جامعۃ الرشید کا کہ وہ انہوں نے اپنی ایک المنائی بنائی ہے، پوری ایسوسیشن ہے، اور جو طالب علم فارغ ہو جاتے ہیں جامعۃ الرشید کراچی سے تو ان کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے، ان کے جو مسائل ہیں، ان کے جو کنسرنز ہیں، اور وہ جامعہ سے کسی بھی چیز کی طلب رکھتے ہیں تو ان کو ان ایشوز کو کس طریقے سے ایڈریس کیا جاتا ہے، یہ پوری ایسوسیشن اس پہ کام کرتی ہے. اور اس المنائی کا مقصد بھی یہی ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مدارس میں تو اس طرح کی المنائی ہمیں نظر نہیں آتی، البتہ بڑی بڑی یونیورسٹیز میں بھی ہمیں المنائی ایسوسیشن نظر نہیں آتی. تو ہم مولانا محمد خاور اسد صاحب سے اس حوالے سے بات کریں گے کہ المنائی ایسوسیشن کس طرح سے کام کر رہی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ، اللہ کا شکر. اچھا مولانا خاور اسد صاحب، سب سے پہلا سوال کہ JTR المنائی ایسوسی ایشن کس طریقے سے کام کر رہی ہے؟ بہت شکریہ اویس بھائی. میں یہ بتانا چاہوں گا کہ الحمدللہ تقریباً 10 سال کا عرصہ ہو گیا ہے اس کام کے آغاز کو اب تک. اس میں ہمارا جو کام کا آغاز ہوتا ہے وہ کیریئر کاؤنسلنگ سے ہوتا ہے. جب لاسٹ ایئر ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کا اور اب وہ پاس آؤٹ ہونے والا ہے تو وہیں سے ہمارا کام شروع ہو جاتا ہے کہ ان کے حال احوال لینا اور آگے کی کیا پلاننگز ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں. تو اس کی باقاعدہ ایک کیریئر کاؤنسلنگ میٹنگ ہوتی ہے. اور دوسرا جو ہمارا جو اصل کام ہے، بڑا کام، تمام اپنے جتنے پاس آؤٹس ہیں ان کا ڈیٹا اپنے پاس رکھنا اور ان سے رابطے میں رہنا، ان کو اپنے جامعہ کے ساتھ ٹچ میں رکھنا. انہیں کوئی ایسی مشکل اگر پیش آ رہی ہے جس میں ہم ان کی کوئی ہیلپ کر سکیں وہ ان کو فراہم کرنا. یعنی ہمارا ایک آفس ہے جو 24 گھنٹے ان کے لیے اویلیبل ہے. ٹھیک ہے. خاور اسد صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ ان کو جو مشکل پیش آ رہی ہے اس میں آپ نے ایک فلٹر لگا دیا، وہ فلٹر کیا ہے؟ کس حد تک آپ جو ہیں وہ المنائی آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے کس حد تک مدد کر سکتا ہے، کس حد تک ان کی کنسلٹیسی کر سکتا ہے؟ دیکھیں، چونکہ ایک تعلیمی ادارہ ہے اور ہمارے جو پاس آؤٹس ہیں وہ زیادہ تر اسی میدان میں کام کر رہے ہیں، مدارس میں بھی، کالج اور یونیورسٹیز میں بھی، اور اپنے بھی اگر ادارے بنا رہے ہیں تو یا تو اسلامک اسکولز ہیں یا ایسے مدارس ہیں جن میں اسکول کی تعلیم بھی ہے. تو زیادہ تر ہمارے پاس آؤٹس کو اسی قسم کے ایشوز ہوتے ہیں کہ ادارے کو چلانے کے لیے کیا رہنمائی چاہیے، کیا رولز اینڈ ریگولیشنز ہونے چاہیے، قواعد و ضوابط ہونے چاہیے، ان کو ٹیچرز چاہیے، وہ ہم پرووائڈ کرتے ہیں. یعنی ایک فاضل کو ضرورت ہے ٹیچر کی اور ایک فاضل ہمارا ٹیچر ہے اور اس کو نیڈ ہے جاب کی، تو ہم اس میں بھی ایسا طریقہ کرتے ہیں کہ ان کو پرووائڈ کر دیتے ہیں. مولانا محمد خاور کیسر صاحب، یہ بتائیے گا کہ ایجوکیشن کے علاوہ کیا کارپوریٹ میں بھی آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو بھیجتے ہیں؟ مثال کے طور پہ اگر کوئی کارپوریٹ آفس سے آپ سے رابطہ کرتا ہے کہ جی ان کو ایک اکاؤنٹ آفیسر چاہیے یا فائننس کا کوئی بندہ چاہیے، تو آپ مارکیٹ میں بھی اپنا ہیومن ریسورس دے رہے ہیں؟ جی بالکل بالکل. یہ الحمدللہ چونکہ آپ کو پتہ ہے جامعۃ الرشید کی بہت سارے شعبہ جات ہیں، تو چونکہ کارپوریٹ سیکٹر میں بھی ہمارے SCS وغیرہ کام کرتے ہیں تو ان کے ذریعے سے بھی اور ویسے بھی ہمارے پاس یہ ریکوائرمنٹ آتی رہتی ہے. کہیں اکاؤنٹنٹ ایسے چاہیے جو عالم دین ہو یا مختلف ذمہ داریوں پر ہماری طرف سے جاتے رہتے ہیں. آخری سوال مولانا محمد اسد کیسر صاحب، آخری سوال وہ یہ ہے کہ اب تک کیا اچیومنٹ آپ کے اس المنائی ایسوسی ایشن نے کر لی؟ دیکھیں،
سب سے بڑی اچیومنٹ تو ہماری یہ ہے کہ تقریباً 3,500 پاس آؤٹس وہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں. یہ اتنی بڑی اچیومنٹ ہے کیونکہ ہمیں اس میں 10 سال لگے، کیونکہ ہمارے جو پاس آؤٹس ہیں وہ تو 20 سال پرانے بھی ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ نہ سوشل میڈیا پہلے اتنا تھا، نہ لوگوں کے پاس موبائلز ہوتے تھے، تو ایک ایک فاضل کو ڈھونڈنے ہم نے ملکی سطح کے 26 اسفار کیے ہیں، جس میں ہمارا لاسٹ جب سفر ہوا تھا تو اس میں 4 ٹیمیں ہماری نکلی تھی جو پاکستان کے 93 سٹیز میں گئی تھیں. تو ہمارا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے پاس آؤٹس کے پاس ان کے اداروں پہ، ان کے گھروں میں، ان کے شہروں میں جاتے ہیں، ان کو ملتے ہیں، ان کے حال احوال لیتے ہیں، ان کی خدمات کو دیکھتے ہیں، حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ان کے ادارے کو دیکھ کے ان کو سراہتے ہیں، اچھے مشورے ان کو دیتے ہیں. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا، یہ اب ہمارے ساتھ سب جڑ گئے ہیں. ایک کوئی بھی بات ہوتی ہے رہنمائی، چونکہ اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں نا، اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ معاشرے کو سدھارنے کے لیے ہمیں ایسی لیڈرشپ چاہیے کہ جو صحیح رہنمائی دے. تو یہ تقریباً 3,000 ہمارے جو پاس آؤٹس ہیں، یہ سب علماء فضلاء ہیں. اور جب ان کو ایک گائیڈ لائن جامعۃ الرشید سے ملتی ہے، اور ہمارے واٹس ایپ گروپس بنے ہوئے ہیں جس میں بیک وقت سب کو ایک جیسی رہنمائی مل جاتی ہے، تو اس کے اثرات الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں. خواجہ صاحب، آپ سے آخری سوال وہ یہ ہے کہ اگر میں اس آپ کے الومنائی ڈپارٹمنٹ کو دوسرا نام دوں تو آپ نے اپنی کمیونٹی کو اپنے ساتھ منسلک کیا ہوا ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا آپ اپنی کمیونٹی کی فائنینشیل ایڈ بھی کرتے ہیں؟ جسٹ فار انسٹنس کہ اگر کوئی طالب علم آپ کے پاس آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی میں نے کوئی اسٹارٹ اپ کرنا ہے یا میں فائنینشلی کسی بھی مشکل کا شکار ہوں، تو کیا اس ایک اسپیسیفک نیڈ کو پورا کیا جاتا ہے؟ دیکھیے، اس کے 2 پہلو ہیں ہمارے. اس میں تھوڑا سا چونکہ فائنینشلی جو چیزیں ہم ابھی تک آفیشیل اس کو ہم نے آپریشنل نہیں کیا ہے، لیکن اس کا ہم نے اسٹرکچر بنا لیا ہے اور عنقریب ہم اس کو لانچ کر دیں گے، جس میں یہ ہو سکے گا کہ کوئی کسی فاضل کو ہم قرض دے سکیں یا اس کو باقاعدہ ویسے ہی ڈونیشن ہمیں دینی ہے اور نیڈی ہے اس کو ہو سکے. تو یہ اس کے ہم نے قواعد و ضوابط سارے بنا لیے. البتہ ان آفیشیل یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا فلاں فاضل کی مدد کر سکتا ہے، تو ہم اس طریقے سے چینل چلاتے ہیں اور یہ ان آفیشیل یہ چلتا رہتا ہے. ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں JTR میڈیا ہاؤس میں، اور JTR میڈیا ہاؤس کے ہیڈ مفتی فائز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے جناب؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے. اچھا، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ JTR میڈیا ہاؤس کا قیام کب عمل میں آیا اور کس طریقے سے آپ کا میڈیا ہاؤس جو ہے وہ کام کر رہا ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آغاز ہمارا JTR میڈیا ہاؤس کا ہوا ہے 2017 سے. اپریل 2017 سے آن بورڈ جو ہے یہ آپریشنل ہے الحمدللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ بھی سب سے پہلے جو ہمارا پروگرام تھا جو ہم نے لانچ کیا وہ آپ کے مسائل کا تھا، لائیو دارالفتاح. اس کے پروگرام کے ذریعے سے جو اردو جاننے والی دنیا بھر میں کمیونٹی ہے وہ ہمارے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے ذریعے ہم سے سوالات پوچھتے ہیں اور ہم ان کے جو شرعی مسائل ہیں ان کے جوابات دیتے ہیں اس پروگرام کے ذریعے. دوسرا ہمارا یہ پروگرام آپ کو نظر آ رہا ہے یا ایھا الناس، یعنی درس قرآن کا. تو یہ والا پروگرام ہے، اس میں ہم درس قرآن کے ذریعے سے قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں ان کا فروغ دیتے ہیں. اسی سیٹ پہ جو ہے ہمارا درس حدیث بھی ریکارڈ ہوتا ہے یا ایھا النبی کے نام سے. تو وہ درس حدیث، یہ ہمارا JTR پوڈ کاسٹ ہے جو کرنٹ ایشوز ہوتے ہیں، مختلف سوشل ایشوز ہوتے ہیں، خصوصاً ایسے ایشوز جن میں شرعی رہنمائی دی جا رہی ہوتی ہے. جیسے ابھی رؤیت ہلال کا مسئلہ آ رہا ہے، ابھی چاند نظر آئے گا، سفر کا کب کس تاریخ کو آئے گا. تو اس طرح کے مختلف جو کرنٹ ایشوز ہیں ان پر ہمارے پروگرام یہاں ریکارڈ ہوتے ہیں. تو یہاں پہ اس سیٹ پہ ہماری جو جامعۃ الرشید کی خبریں ہیں، جامعۃ الرشید میں ہونے والی ایکٹیویٹیز ہیں، جامعہ میں تقریباً 40 کے قریب ڈپارٹمنٹس ہیں، تو ان تمام کی جو کوریج ہے خبروں کی وہ ہم اس سیٹ پہ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ 5 سے زیادہ پروگرامز آپ لوگ کر رہے ہیں، گاہے بگائے کر رہے ہیں. اگر ہم بات کریں ویورشپ کی، تو کتنے لوگ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ منسلک ہیں؟ دیکھنے والوں کی تعداد کتنی؟ ہاں، دیکھنے والوں کی تعداد ہمارے اس وقت میں 2 فیس بک پیجز ہیں، JTR میڈیا ہاؤس اور JTR میڈیا ہاؤس آفیشیل. دوسرا ہمارا اسی طرح یوٹیوب چینل ہے JTR میڈیا ہاؤس کے نام سے اور JTR میڈیا ہاؤس آفیشیل کے نام سے. جو ہماری اوور آل اگر ویورشپ کی کہیں تو ہمارے ایک فیس بک پیج جو ہمارا ہے JTR میڈیا ہاؤس کے نام سے، جس پہ ہمارے تقریباً 1 لاکھ کے قریب فالوورز ہیں، اس کی جو ویورشپ 28 ڈیز کی ہے وہ ہماری تقریباً 20 ملین کے قریب جاتی ہے. 20 ملین سے 21 ملین تک رہتی ہے. اسی طرح سے ہمارا جو دوسرا یوٹیوب چینل ہے، ایک JTR میڈیا ہاؤس کا یوٹیوب چینل ہے، اس کے اوپر ہمارے 2 لاکھ سبسکرائبر موجود ہیں.
तो इस तरह से व्यूअरशिप के हवाले से अगर कहें तो ये तकरीबन 50 मिलियन के अराउंड रहती है इन तमाम की ओवरऑल व्यूअरशिप जो है। ये चैनल मोनेटाइज हैं, बहुत से लोग तनकीद करते हैं उलमा पे और मदारिस पे कि वो चैनल मोनेटाइज करके अर्निंग कर रहे हैं। जी, हमारे यहाँ चूँकि जामियत रशीद का दारुल इफ्ता है उससे फतवा इस हवाले से जारी हुआ है और तफसीलात के साथ कि किस तरह के कंटेंट की मोनेटाइजेशन जायज़ है और किस तरह से हो सकती है। तो उसी फतवे की बेस पे हमारा जो चैनल है जेठिया मीडिया हाउस का और जेठिया मीडिया हाउस ऑफिशियल के हमारे यूट्यूब चैनल्स दोनों मोनेटाइज हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद है जामियतुर रशीद के एक और मुनफरिद डिपार्टमेंट में जिसका नाम है हिलाल फाउंडेशन, और इस डिपार्टमेंट को मुफ्ती इब्राहिम साहब हेड कर रहे हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस डिपार्टमेंट का मकसद क्या है और अगर हिलाल सर्टिफिकेट हमने जामियतुर रशीद से लेना है तो उसका क्या तरीक़ेकार है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती इब्राहिम साहब, हिलाल फाउंडेशन का क़याम किस वजह से पेश आया और क्या खिदमत जो है वो आप मुहैया कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हलाल फाउंडेशन एक सर्टिफिकेशन बॉडी है और उसके मुख्तलिफ़ सेक्टर्स हैं, मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स हैं, जिनमें हमारे जो है मुख्तलिफ़ जो कोर डिपार्ट है वो सर्टिफिकेशन का है और ट्रेनिंग का है और इसी तरह रिसर्च का है। हलाल फाउंडेशन को बनाने का जो मकसद है बेसिकली वो ये है कि इस वक्त दुनिया में ग्लोबलाइजेशन के बाद जो हलाल की तलब है उसकी जो मांग है उसमें काफ़ी इजाफ़ा हो चुका है, और इस चीज़ को यकीनी बनाने के लिए और एश्योरिटी के लिए कि जो चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं एट्सेट्रा, तो उसमें जो है वो हलाल को यकीनी बनाने के लिए हलाल सर्टिफिकेशन का वजूद दुनिया में आया है। और वैसे तो हलाल का कॉन्सेप्ट बड़ा पुराना है और इस्लाम का बेसिक कॉन्सेप्ट है और 1440 साल पहले इस्लाम ने पेश किया, लेकिन ये कि आजकल के दौर में जो है उसकी ज़रूरत सर्टिफिकेशन की इस वजह से पेश आई ताकि जो ख़ुसूसन जो फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर जो लोग रहते हैं तो उनको इस चीज़ को यकीनी बनाना होता है कि हम जो भी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं वो हलाल हो बहैसियत एक मुस्लिम के, क्योंकि वहाँ पर हिल्लत और हुर्मत का मसला ज़्यादा होता है। वहाँ पर जहाँ एक ही शेल्फ़ के अंदर हलाल चीज़ें होंगी वहीं पर जो है वो पोर्क पेस्ट चीज़ें मिल रही होंगी, वहीं पर नॉन हलाल चीज़ें मिल रही होंगी, तो उनको इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत महसूस हुई और वहीं से ये चीज़ शुरू हुई कि हलाल सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है। मुफ्ती इब्राहिम साहब, ये बताइएगा कि आपका जो हिलाल फाउंडेशन है इसका सर्टिफिकेट किस तरीके से हासिल किया जा सकता है, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि क्या ये सिर्फ पाकिस्तानी ब्रांड्स हासिल कर सकते हैं, पाकिस्तान की सनतें हासिल कर सकती हैं, या वो सनतें जिनका ताल्लुक़ एक्सपोर्ट से है या इंपोर्ट से है, इन इश्यूज़ में किस तरीके से हिलाल फाउंडेशन काम कर रहा है? जी, जहाँ तक आपके पहले सवाल का ताल्लुक़ है तो इसका प्रोसीजर बड़ा सिंपल है। उसमें यह है कि सबसे पहले स्टेज 1 ऑडिट होता है, एप्लीकेशन फॉर्म, उसकी फिलिंग के बाद जो है हम हमसे इंग्रेडिएंट्स लिस्ट ले लेते हैं और ये सारी चीज़ें जो है वो टोटली एक हमारा डिस्क्लोज़र एग्रीमेंट होता है कि जिसमें जो है जो जो इंफॉर्मेशन हम उनसे लेंगे वो सारी चीज़ें जो है मुकम्मल कॉन्फिडेंशियल होती हैं, और उसके बाद जो है वो हम उसी इंफॉर्मेशंस को मद्देनज़र रखते हुए डॉक्यूमेंटेशंस को मुकम्मल करके उनका स्टेज 1 ऑडिट करते हैं और स्टेज 1 की फाइंडिंग्स हम उनको दे देते हैं, जिसको वो एक मुकर्ररा दिन के अंदर दुरुस्त करके दोबारा हमें इन्फॉर्म करते हैं और उसके बाद फिर हम जाके स्टेज 2 ऑडिट कर लेते हैं और इस तरीके से उनका ये पूरा प्रोसीजर मुकम्मल होता है। फिर उसकी जो रिपोर्ट होती है वो डिसीजन मेकिंग कमेटी को जाती है और वो देखने के बाद और इत्मीनान करने के बाद ये फ़ैसला करती है कि भाई इनको सर्टिफिकेट इशू करना चाहिए। उसके बाद जाके उनको सर्टिफिकेट इशू हो जाता है और उसके साथ साथ एक हलाल का लोगो भी इशू होता है जो उनकी सर्टिफाइड जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर प्रिंट करवा दिया जाता है। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है हलाल सर्टिफिकेशन का। और जो दूसरा आपका सवाल था कि ये इंटरनेशनली, बिल्कुल इंटरनेशनली भी जो है वो हलाल फाउंडेशन अपनी सर्विसेज दे सकता है। अगर कोई फॉरेन कंट्री के अंदर कोई इंडस्ट्री है वो हलाल सर्टिफिकेशन लेना चाहती है तो हम उसको भी इंशाल्लाह हलाल सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर सकते हैं। मुफ्ती इब्राहिम साहब, रिसर्च किस तरह से की जाती है हलाल फाउंडेशन की, कि अगर कोई ब्रांड आपसे रब्ता कर रहा है तो उसका रिसर्च का क्या क्राइटेरिया होता है? जी बिल्कुल, ये बहुत ही अहम डिपार्ट है हमारे इस हलाल फाउंडेशन का कि जिसमें रिसर्च का एक बड़ा बुनियादी किरदार है। ख़ुसूसन इस वक्त जो मुस्लिम हैं मुख्तलिफ़ फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर रहते हैं, वर्ल्ड वाइड हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं कि ये चीज़ हलाल है, हराम है, ये खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। तो इस तरह के जो बहुत सारे करंट इशूज़ हैं तो उन पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पूरा एक पैनल मौजूद है
مفتیان کرام کا اور ان کو سپورٹ حاصل ہے بڑے مفتیان کرام کی. تو اس میں جو ہے کسی بھی مسئلے کو لے کر اس پر پوری ریسرچ ہوتی ہے. ہمارا ایک سائنٹسٹ کا پینل ہے, ایک اسکالرس کا پینل ہے, اور دونوں کو ہم وہ چیز پیش کرتے ہیں جو سائنٹیفک اس کے ٹیکنیکلٹیز ہیں, ان کو جو سائنٹسٹ ہے وہ بتاتے ہیں, اور اس کی روشنی میں پھر جو مفتیان کرام ہیں وہ اس پر فتاوی وغیرہ لکھتے ہیں. ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ہلال فاؤنڈیشن کے ایڈمنسٹریٹر اور جو ٹریننگز وغیرہ پرووائڈ کر رہے ہیں کارپوریٹ کو, مارکیٹ کو, مولانا سید بابر ثانی صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر ہم ٹریننگز کی بات کریں, ہلال فاؤنڈیشن کس طریقے سے ٹریننگز دے رہا ہے برانڈس کو, صنعتوں کو, اداروں کو, تو ہمیں تھوڑا بتائیے گا اس حوالے سے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیسیکلی ٹریننگز اینڈ ایونٹس یہ دو شعبے ہیں جو کہ ہم رن کرتے ہیں, اور ہماری ٹریننگ کے بیسیکلی دو موڈز ہوتے ہیں. ایک تو فزیکلی بھی ہوتا ہے اور ایک ورچولی ہوتا ہے. تو ہمارا جو ایک فرنٹ آفس ہے وہ محمد علی سوسائٹی میں ہے. وہاں پر ہمارا ایک باقاعدہ ایک ٹریننگ روم ہے. وہاں پر ہم فزیکلی ٹریننگز دیتے ہیں. جتنے بھی انڈسٹری پروفیشنلز ہوتے ہیں, مینیجرز ہوتے ہیں, اور اپر لیول جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کو وہاں پر ہم ٹریننگز دیتے ہیں. جس طرح ماضی میں ہم ٹریننگز دیتے رہے ہیں PS 3733 کی دیتے رہے ہیں, اور اسی طرح فوڈ سیفٹی لیول 1, لیول 2 اور لیول 3 کی یہ ٹریننگ ہم وہاں پر فزیکلی دیتے رہے ہیں. اور اسی طریقے سے جہاں پر ہم جو مرد حضرات کی ٹریننگ دیتے ہیں, ہمارے ہاں خواتین کی بھی ٹریننگ کا اہتمام ہوتا ہے. تو ہمارے پاس ایک بہت بہترین فارمیٹ ہے خواتین کی ٹریننگ کا, وہ ہم ہر سال اس کو لانچ کرتے ہیں. وہ ہے کہ ایک تو حلال آگاہی ہے اور ایک فوڈ سیفٹی ہے. یہ دونوں ٹریننگز خواتین کی ہیں, اور یہ دونوں ٹریننگز آن لائن ہوتی ہیں 1 ماہ کے لیے, صرف اور صرف خواتین کے لیے ہوتی ہیں. اس میں خواتین شرکت کرتی ہیں, اور اس ٹریننگ کے اندر ہم پرسنل ہائیجین, فوڈ ہائیجین, کچن مینجمنٹ اور یہ تمام صاف صفائی سے جو متعلق تمام چیزیں ہوتی ہیں اس میں ہم وہ ڈسکس کرتے ہیں. فوڈ سیفٹی کے اندر اور حلال اویئرنیس کے اندر ہم جو وہ تمام روزمرہ کے کام ہوتے ہیں جو خواتین جن کا سامنا کرتی ہیں, ان سے ہم ان کو بچاؤ کی تدبیر بتاتے ہیں. ناظرین, اس وقت ہم موجود ہیں جامعۃ الرشید کے دارالافتاء کے ڈپارٹمنٹ میں, اور ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کس طریقے سے جامعۃ الرشید کا دارالافتاء کام کر رہا ہے, کس طریقے سے فتاوی دیے جاتے ہیں, اور یہاں پر جو مفتیان کرام بیٹھے ہوئے ہیں ان کی اپنی تعلیمی قابلیت کیا ہے. آئیے ہمارے ساتھ. ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جامعۃ الرشید میں دارالافتاء سیکشن میں جو مینیجر ہیں, جو ایڈمنسٹریٹر ہیں, ان تمام دارالافتاء کو لک آفٹر کر رہے ہیں, مفتی افتخار صاحب. ان سے ہم بات چیت بھی کریں گے, اور ان کی موجودگی میں انشاءاللہ ہم دارالافتاء کا وزٹ بھی کریں گے. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمیں بتائیے گا کہ کس طریقے سے جامعۃ الرشید کا دارالافتاء کام کر رہا ہے, اور یہاں پہ جو فتاوی دیے جا رہے ہیں اور جو مفتیان کرام فتاوی دے رہے ہیں ان کی اپنی تعلیمی قابلیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بہت اچھا سوال کیا. ہمارے یہاں جو مفتیان کرام ہیں اس میں 2 طرح کے حضرات ہوتے ہیں. ایک تو سینئر مفتیان کرام ہے جو مصحح ہوتے ہیں اور جو فتوے پر تصدیقی دستخط کرتے ہیں. دوسرے حضرات وہ ہوتے ہیں جو فتویٰ تیار کرتے ہیں. ان دونوں حضرات کی تعلیم ایک تو قرآن و حدیث کے حوالے سے عالم کورس کے بعد مفتی کورس وہ ہیں, اور اس کے علاوہ ہمارے ہاں جو مفتیان کرام ہیں ان میں کچھ حضرات LLB کر چکے ہیں, اور اس کے علاوہ MA BA وغیرہ یہ سب عصری تعلیم بھی تقریباً کر چکے ہیں. اور جو فتویٰ تیار ہوتا ہے تو اس میں ہمارے ہاں جب سوال آتا ہے تو اس کے تمام مراحل ہمارے ہاں کمپیوٹرائز ہیں. یعنی مستفتی جو سوال بیچتا ہے تو وہ ابتدا سے لے کر انتہا تک سارا پروسیس وہ کمپیوٹر پر ہوتا ہے, اور جو سائل ہے ان کو ہم جو فتویٰ بیچتے ہیں وہ باقاعدہ لیٹر پیڈ پہ ہوتا ہے. جب ہمارے وہ حضرات ہیں جو فتویٰ لکھتے ہیں, تیار کرتے ہیں, اور اس طرف وہ حضرات ہیں جو فتوے پر تصدیقی دستخط کرتے ہیں اور مصححین کہلاتے ہیں.
मुफ्ती इफ्तिखार साहब, ये बताइएगा कि अगर कोई इंसान फतवा पूछना चाहता है तो उसका क्या तरीक़ेकार होता है? तो क्या आप लोग फ़ोन पे, ईमेल पे, व्हाट्सएप पे आवाम की भलाई के लिए, बेहतरी के लिए और उनकी आसानी के लिए, तो ऐसे कौन कौन से स्टेप्स हैं जो ये दारुल इफ्ता जो है वो अपनाए हुए हैं? हमारे यहाँ लोगों की शरई रहनुमाई के लिए और आगाही के लिए जितने भी ज़राए मवासलात हैं वो सब बरवेकार लाए जाते हैं। जो लोग सवालात पूछते हैं, कुछ तो वो हैं जो बाकायदा ईमेल के ज़रिए से भेजते हैं। फिर अल-मुफ्ती ऑनलाइन हमारे वेबसाइट है और उस पर लोग सवालात भी भेजते हैं और 8000 से ज़ायद हमारे फतवा उस पर इस वक्त मौजूद हैं, जो किसी भी जगह आप उनसे इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। इसके अलावा बाज़ लोग फ़ोन पर मसाइल पूछते हैं। हमारे यहाँ फ़ोन पर मसाइल बताने के औक़ात सुबह 10 से लेकर 3:30 और रात 8 से लेकर 10 बजे तक। और बाकी अगर कोई डाक के ज़रिए सवाल भेजता है या व्हाट्सएप के ज़रिए से भेजता है तो उसका भी अगर उनको बाकायदा फतवा चाहिए होता है दस्तखत और मोहर के साथ, तो उस पर उनको उस तरह फतवा दे दिया जाता है। व्हाट्सएप पर ये करते हैं कि उनसे हम पूछते हैं कि आपको इसकी असल चाहिए या PDF फ़ाइल चाहिए। उसको फिर जो चाहिए होता है वो हम भेज देते हैं। वो अगर उसको PDF चाहिए तो वो वहाँ अपने तौर पर प्रिंट ले लेता है। और इसके अलावा बाज़ मरतबा ऐसा भी होता है कि फ़रीक़ैन यहाँ आते हैं और वो बिलमुशाफ़ा अपने मसाइल डिस्कस करते हैं। और जैसे तहकीम के तौर पर एक किसी मुफ्ती साहब को हकम बना करके दोनों का मौक़िफ़ सुन करके फिर या तो उनको बाकायदा फ़तवे की शक्ल में और या वहीं पर डिस्कस करके मसला हल कर दिया जाता है। अच्छा मुफ्ती साहब, ये बताइएगा कि अभी जिस जगह हम खड़े हैं ये आया लाइब्रेरी है या ऐसी कौन सी जगह है ये? देखिए, हमारे यहाँ जो कंप्यूटर हैं हर मुफ्ती साहब के पास, उनमें कई लाख किताबें मौजूद हैं। हमारे जितने फतवा 1964 से अब तक जारी हो चुके हैं वो सब भी मौजूद हैं। और अरबी मकतबात जैसे मकतबा शामिला है, जवामिउल कलम है, अल-मौसूअतुल फ़िक़हिया है, ये मुख्तलिफ़ अरबी जो मकतबात हैं वो हमारे कंप्यूटर में मौजूद हैं। लेकिन इसके बावजूद कभी असल किताब की तरफ रुजू की ज़रूरत पड़ती है, तो उस लिहाज से ये किताबें हमारे यहाँ जो फ़तवे से ख़ास ताल्लुक़ रखते हैं वो मौजूद हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मुफ्ती अरशद साहब जो कि हेड कर रहे हैं जामिअतुर रशीद कराची में दर्स निज़ामी के डिपार्टमेंट को। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जामिअतुर रशीद कराची में दर्स निज़ामी का जो सेटअप है, जो पूरा डिपार्टमेंट है, वो किस तरीके से काम कर रहा है और किस तरीके से जदीद तकाज़ों के मुताबिक दूसरे मदारिस से कितना मुख्तलिफ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जामिअतुर रशीद का जो तालीमी निज़ाम है, दर्स निज़ामी 8 साल का कोर्स है जो कि मदारिस में पढ़ाया जाता है, यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये कि जदीद तकाज़ों के मुताबिक जैसे आपने कहा तो उसी के मुताबिक इसको डिज़ाइन किया गया है, इसलिए कि जामिअतुर रशीद का एक विज़न है। तो उस विज़न को हासिल करने के लिए, वो गोल अचीव करने के लिए निसाब का बनाना बहुत ज़रूरी था, ताकि ऐसा निसाब पढ़ाया जाए कि वो गोल जो मुआशरे में है, मदारिस को जो चैलेंजेस है वो हासिल किए जा सकें। तो उसके लिए एक तो अपना दर्स निज़ामी का 8 साल जो कोर्स है उसको बरकरार रखा गया, दौरानिया 8 साल ही है। लेकिन जो ज़रूरी चीज़ें हैं इसमें 2 किस्म के इजाफ़ात तो बहुत अहम हुए हैं। एक ये कि अपने ही दर्स निज़ामी के कुतुब जो ज़रूरी है एक आलिम के लिए, जो एक लीडर बनता है माशरे में, तो उसमें जैसे सीरत के जो मज़ामीन है वो हमारे निसाब वो सलेबस का हिस्सा नहीं था, तो उसको क्लास वाइज तदरीजन बाकायदा सलेबस का हिस्सा बनाया गया। इस तरीके से तारीख़ इस्लाम जो मुसलमानों का एक विरसा है वो सलेबस में नहीं था, उसको भी बाकायदा निसाब का हिस्सा बनाया गया। और साथ में अल-आलमुल हाज़िर इस्लामी है, अल-ग़ज़्वुल फ़िक्री है, फ़लकियात है, और इससे बढ़कर एक चीज़ है जदीद फ़लसफ़ा, जैसा कि आजकल इल्हाद है, लिबरलिज़म है, तो इस्लाम पर बहुत सारे इश्कालात होते हैं, तो उसके लिए तलबा को तैयार करना। तो इस किस्म के मज़ामीन बाकायदा दर्स निज़ामी के निसाब का हिस्सा बनाए गए। और इसके साथ साथ जो कंटेम्प्रेरी एजुकेशन है जो कि बहुत लाजमी है, आगे जिस फील्ड में आप जा रहे हैं उसके लिए बुनियादी शराइत में से है, तो उसमें यह है कि हमने बाकायदा जो असरियात है वो भी पैरेलली शुरू किए हैं, और ये मतलब लाजमी है, इसमें ऑप्शनल नहीं है, कंपलसरी है।
وہ یہ کہ جو طلبہ ہمارے پاس آتے ہیں، انرول ہوتے ہیں، تو اسکولنگ سسٹم بھی ان کا شروع ہو جاتا ہے اور باقاعدہ ریگولر ہوتا ہے۔ تو فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، انٹر کی ایجوکیشن ہے، اس میں آرٹس کے مضامین بھی ہے اور کامرس کے مضامین بھی ہے، اور اس کے بعد پھر گریجویشن ہے، گریجویشن میں بھی ہمارے آرٹس کے مضامین ہے اور کامرس کی بھی ہے، اس طریقے سے بی ایس فائنانس ہے، بی بی اے ہے، اب جو آگے کچھ پروگرام شروع ہو رہے ہیں اس میں بی ایس انگلش بھی ہے، اور اس طریقے سے جو مزید ہے اس میں بی ایس ایجوکیشن بہت اہم ہے، وہ بھی لانچ ہو رہا ہے، اور آخر میں جا کر ماسٹر کے لیول کی پڑھائی بھی ہوگی۔ تو گویا جامعۃ الرشید نے جو پیکیج دیا ہے ایجوکیشن طلبہ کے لیے، وہ عالم کورس مکمل 8 سال، اسی کے ساتھ ساتھ جو عصریات کا نظام ہے وہ بھی مرج کیا ہے۔ تو یہ تو بہت ایک دو اہم ہوتی بنیادی اصلاحات۔ مفتی صاحب یہ مجھے بتائیے گا کہ کتنے طلباء جو ہیں وہ آپ کے پاس جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ جی، ہمارے پاس بیسیکلی 2 شعبے درس نظامی اردو اور عربک میڈیم ہے، تو اس کے 1350 تک طلباء دونوں شعبوں میں ہے، جو صرف میں درس نظامی اور مہد کے طلباء کی بات کر رہا ہوں، 1350۔ دوسرا سوال مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں بہت سے ایسے مدارس ہیں جو کہ درس نظامی پڑھا رہے ہیں، اور کیا ڈفرینس ہے؟ جس طریقے سے آپ نے کہا کہ عصری تعلیم جو ہے وہ 8 سال کے اندر آپ اس کی کمی کو پورا کر رہے ہیں، اس کے علاوہ اور کون سا ڈفرینس ہے؟ اچھا، ایک یہ کہ ایک تو تعلیمی اصلاحات ہے، دوسرا جو طریقہ کار ہے، اسلوب ہے تعلیم کے، تدریس کے، تو اس پر بھی جامعۃ الرشید میں بڑا کام ہوا ہے، اس لیے کہ جیسے نصاب تبدیل ہوا اور جیسے پڑھائی کے اسلوب تبدیل ہوئے ہیں، انٹرنیشنل جو معیارات ہے اس کو فالو کیا جا رہا ہے، یعنی پریزنٹیشن کے ذریعے سے، اور اس طریقے سے طلباء سے جو ہے نا باقاعدہ کام کروانا، تمرینات اور مشقیں، اور اس کے علاوہ گروپ ڈسکشن ہے، تو یہ جتنی بھی جدید چیزیں ہیں تو وہ سب یہاں اپلائی ہو رہی ہے، اور ہمارے جو دیگر مدارس ہے اس میں بھی ہے ایک روایتی طریقہ تدریس ہے، لیکن یہاں جو انٹرنیشنل ایک SOPs کے تحت یہ جو طریقہ ہے وہ پڑھائی بھی ہوتی ہے، تو گویا ایک تو نصاب میں تبدیلی ہے، اور جو کہ عام روایتی مدارس میں اس انداز سے نہیں ہے، دوسرا جو طرق تدریس ہے اس میں طرق تدریس کے ساتھ کے لیے بھی باقاعدہ جو ایک طریقہ کار ہے اس کے مطابق اساتذہ کی ٹریننگ ہوتے ہیں، ہمارے جو کیلنڈر بنا ہے ٹریننگز کا اساتذہ کا، تو وہ سالانہ 4 مرتبہ باقاعدہ اساتذہ کی ٹریننگ کا باقاعدہ ایک نظم ہے، اس میں اساتذہ کو پڑھایا جاتا ہے طلبہ کی نفسیات، ٹیچنگ میتھڈز، اور اس طریقے سے آپ کیسے یعنی طلبہ کو بھی انوالو کریں گے، جو طریقے ہیں جو تدریس کے، تو یہ بھی ایک جامعہ کا خاصہ ہے کہ اس سطح پر بھی اور اس پہلو پر بھی کام کر رہا ہے۔ اچھا مفتی صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جامعۃ الرشید کراچی میں ہم بات کر رہے تھے کہ کس طریقے سے درس نظامی پڑھایا جا رہا ہے، کون سی منفرد چیزیں، جدید چیزیں درس نظامی میں اس جامعہ کی طرف سے ایڈ کی گئی ہیں، یہ بتائیے گا۔ جی، اس میں کئی ساری چیزیں ہیں الحمدللہ، اور ایک میں سمجھتا ہوں کہ جو درس نظامی کی سطح پر جامعۃ الرشید نے ایک اقدام اٹھایا ہے ریسرچ پروجیکٹ کا، وہ یہ ہے کہ دور حدیث کے طلبہ کے لیے باقاعدہ ایک ریسرچ پروجیکٹ کے نام سے پروگرام بنایا گیا ہے، اس میں 15 سے 20 طلبہ کا ایک گروپ بنایا ہے، اور پھر ان کے مینٹورز متعین ہوئے ہیں، اور جو اہم موضوعات ہے وہ ان کو ریسرچ کے لیے دیے ہیں، تاکہ وہ پورے سال اس پہ ریسرچ کریں گے، پھر تھیسس لکھیں گے اور پھر آگے پیش کریں گے، تو اس کے انعامات بھی ہے، لیکن اس اپنے مقالے کی بنیاد پر وہ اپنی عملی زندگی کو متعین کرتے ہیں، اور جو مینٹورز ہے وہ بھی اپنے شعبے کے ماہر PhD لیول کے افراد ہیں، وہ ان کو باقاعدہ یہ سکھا رہے ہیں۔ اچھا، اس کا مقصد یہ ہے کہ جامعۃ الرشید میں جو بھی طلبہ پاس آؤٹ ہوتے ہیں تو ان کا کیریئر کونسلنگ ہوتا ہے، لیکن اس مرتبہ یہ کیا ہے کہ وہ باقاعدہ سال کی شروع سے ہی اپنے جو مستقبل میں جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ پروجیکٹ کے طور پر ان کو دیا ہے، تاکہ ایک ڈاکومنٹڈ ان کے پاس اپنا ایک ویژن ہو، اور جو بھی وہ فیوچر میں کرنا چاہتے ہیں وہ ہو۔ مثلاً بہت سارے موضوعات ہیں، تو اس میں چند یہ ہے کہ آج کل کامرس ہے، اور اس طریقے سے جیسے فری لانسنگ وغیرہ انٹرنیٹ پر، اور میڈیا کے حوالے سے ہے کہ جو پرنٹ میڈیا ہے، ڈیجیٹل میڈیا ہے، اس میں کیسے کام کرنا چاہیے، اور اس طریقے سے جو ایجوکیشنل کنسلٹنسی ہے کہ آدمی ایک ادارہ بنائے گا تو کس طرح سے رجسٹر کریں گے، اگر پھر وہ
بین الاقوامی سطح پر جاتے ہیں تو اس کو کیا کیا چیزیں کرنی چاہیے. ای انرجی ہے, گرین انرجی جو آج کل ہے, سولر ہے اور بجلی کے حوالے سے, تو یہ اس مکاتب آپ کیسے قائم کریں گے, فلاحی اور سماجی ادارے آپ کیسے قائم کریں گے. تو جو بڑے بڑے شعبے ہیں اس میں کام کرنے کے لیے باقاعدہ گروپ بنائے گئے ہیں. تو ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی سعید واصف صاحب, جو کہ درس نظامی کے عربک جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کو ہیڈ کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت یہ بتائیے گا کہ عربی زبان میں مکمل درس نظامی پڑھانا کتنا چیلنجنگ ہے آپ کے لیے؟ بالکل, یہ تو ایک بہت بڑا چیلنج ہے. ظاہر سی بات ہے, جو ہمارے عربک ڈپارٹمنٹ ہے اور اس میں جو مادری زبان ہے ہماری عربی کے طور پر رائج ہے, اس میں بہت ساری مشکلات ہیں ہماری, کیونکہ طالب علموں کی مادری زبان نہیں ہوتی وہ پاکستان کے چاروں صوبوں سے بلکہ باہر سے بھی مختلف ممالک سے تشریف لاتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے ایک چیلنج تھا. اس وجہ سے ہم نے اس میں پہلا جو سال ہے اس میں عربک سیکھنے کے لیے لازم کیا ہے. اس میں عربی زبان کی چاروں اسکلز جو ہوتی ہیں, ریڈنگ اور لسننگ اور رائٹنگ, یہ جو چاروں مہارتیں ہم ان کو سکھاتے ہیں تاکہ طالب علم جو ہے وہ ایک سال پورا عربی سیکھے اور اس کے بولنے پر اور لکھنے پر اور پڑھنے پر اور سمجھنے پر قادر ہو جائے. اس کے بعد جو مزید سال ہوتے ہیں اس میں ٹوٹل انوائرمنٹ جو ہوتا ہے وہ طلبہ کو عربی میں دیا جاتا ہے, ٹیچنگ ساری عربی میں ہوتی ہے, اور اسی طرح جو ہے وہ جو ہمارے امتحانات وغیرہ ہیں وہ سارے عربی میں ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری نصابی کے علاوہ ہم نصابی سرگرمیاں ہیں وہ بھی ساری عربی میں ہوتی ہیں, جس میں ہم مختلف مسابقات ہیں, ہمارے مختلف مقابلے ہیں, جس میں تقریری مقابلے ہیں, جس میں ڈیبیٹ ہے, اور جس میں اشعار وغیرہ کا مقابلہ ہے, حفظ حدیث کا ہے, معلومات عامہ, جنرل نالج جس کو کہا جاتا ہے. اور اس میں ایک بات بھی ضرور میں ایڈ کروں گا کہ اس میں الحمدللہ ہمارے جو طلبہ ہیں ہمارے شعبے میں جب تعلیم حاصل کرتے ہیں تو نہ صرف ملکی بلکہ بیرونی یعنی بیرون ملک کی سطح پر بھی الحمدللہ ہمارے طلبہ وہاں وہ گئے ہیں. اور قطر جو ایک بہت بڑا ملک ہے اور اس میں جو ڈیبیٹ کمپٹیشن ہے, ورلڈ ڈیبیٹ کمپٹیشن, اس میں بہت اپنا ایک نام رکھتا ہے. اس میں ہمارے طلبہ وہاں گئے ہیں اور انہوں نے ماشاءاللہ پارٹیسپیٹ کیا ہے, اور نہ صرف پارٹیسپیٹ بلکہ آخری راؤنڈز تک گئے ہیں. ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی ڈاکٹر رشید احمد خورشید صاحب. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, سوشل میڈیا پہ آپ ان کو جانتے ہیں, ان سے فتاویٰ وغیرہ مسائل وغیرہ پوچھتے رہتے ہیں, اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ حضرت نے ہمارے لیے وقت نکالا ہے. تو حضرت سے ایک انتہائی اہم موضوع ہے, اس پہ بات کریں گے کہ کیا وجہ ہے کہ جامعۃ الرشید نے اپنا بورڈ بنایا ہے جس کو ہم مجمع العلوم الاسلامیہ بھی کہتے ہیں. تقریباً 2.5 سال اس بورڈ کو ہو چکے ہیں. تو حضرت سے پوچھیں گے کہ اب تک کا سفر وفاق المدارس سے علیحدگی کا کیسا رہا. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرت 2.5 سال ہو گئے مجمع العلوم الاسلامیہ کا قیام کو, تو مجھے یہ بتائیے گا کہ 2.5 سال کا سفر کیسا رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ حضرات کا شکریہ یہاں تشریف آوری کا, اور وقت آپ نے عنایت کیا, جامعہ کا آپ نے وزٹ کیا. الحمدللہ سفر بہت اچھا رہا اور بہت اچھے طریقے سے جاری ہے. اور جو آپ نے ابتدا میں بات کی کہ مجمع العلوم وفاق المدارس سے الگ کس بنیاد پہ ہوا, تو جامعۃ الرشید کا جو نظام تعلیم ہے الحمدللہ آپ حضرات نے اس کو کافی حد تک کور کیا ہے کہ جامعۃ الرشید تقریباً 20-22 سال سے ایک نظام تعلیم متعارف کروانا چاہ رہا ہے جس میں بنیادی طور پر دینی اور دنیاوی تعلیم کو مرج کر کے ایک ایسی قیادت, ایک ایسے کمیونٹی لیڈر جامعۃ الرشید تیار کرنا چاہ رہا ہے جو معاشرے کے ہر میدان میں قوم کی رہنمائی کر سکیں. وہ چاہے امامت ہو, خطابت ہو, تدریس ہو, بیوروکریسی ہو, فوج ہو, جہاں پر بھی ضرورت ہے صالح لوگوں کی, جامعۃ الرشید ایسے افراد تیار کرنا چاہتا ہے. جامعۃ الرشید نے 20 سال اس نظام کا تجربہ کیا, الحمدللہ اس کے بہت اچھے نتائج حاصل ہوئے. اب اس کو ریپلیکیٹ کرنا تھا, اس کو پورے ملک میں اس نظام کو پھیلانا تھا. ظاہر ہے کہ ایک ادارہ پورے ملک کے نظام کو تو تبدیل نہیں کر سکتا, یا نظام میں کوئی ایسی بڑی تبدیلی وہ نہیں لا سکتا. اس کے لیے تو ضرورت ہے کہ ہر شہر میں, ہر صوبے میں ایسے بہت سارے مدارس, ایسے بہت سارے جامعات ہوں جو اس نظام کو لے کے چلیں اور اس نظریے کے ساتھ متفق ہوں کہ دونوں تعلیموں کو ہم نے لے کے چلنا ہے اور ایک ایسی صالح قیادت تیار کرنی ہے. تو اس کے لیے ہمارے پاس سوائے اس کے اور کوئی آپشن نہیں تھا کہ ہمارے پاس اپنا ایک تعلیمی بورڈ ہو جس بورڈ کے تحت ہم مدارس کو ایفیلیٹ کریں اور پھر ان مدارس کو ہم اپنا نظام تعلیم دیں. الحمدللہ. جی قطع کلامی کی معذرت, یہیں سے آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں, کیا وفاق المدارس پاکستان میں اس طرح کا تعلیمی نظام نہیں ہے جو کمی آپ محسوس کر رہے ہیں, اور جو بنیادی وجہ ہے جس طریقے سے آپ نے کہا؟ دیکھیں, وفاق المدارس ماشاءاللہ بہت ہی ایک بہترین تعلیمی بورڈ ہے. ہم خود وفاق المدارس کے پڑھے ہوئے ہیں, وہیں اسی کے فارغ التحصیل ہیں, ہمارے اساتذہ سارے اس کے پڑھے ہوئے ہیں. تو الحمدللہ وہ بہت بہتر کام کر رہا ہے.
لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب آپ میدان میں کام کر رہے ہوتے ہیں، فیلڈ میں کام کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ یار اس سمت میں تو کام ہو رہا ہے، کوئی ایک اور سمت، کوئی اور ایسی ڈائریکشن کہ اگر اس میں بھی کام کر لیا جائے، بغیر اس کے کہ آپ کوئی ٹکراؤ کی پالیسی اپنائیں، ٹکراؤ کی فضا پیدا کریں، لڑائی جھگڑے کا ماحول بنائیں، بغیر اس ماحول کو پیدا کیے ہوئے ایک پازیٹیو وے میں کہ وہ جو کام جاری ہے وہ بھی اپنی جگہ پر جاری رہے، اس میں جدت لائی جا سکتی ہے. تو جو لوگ اس سسٹم کے ساتھ جڑنا چاہیں، الحمدللہ اس میں بھی اللہ نے بڑی خیر رکھی ہے، بہت سارے خیر کے کام اللہ نے اس سے لیے ہیں. تو اس سسٹم کے ساتھ جڑ جائے، اس سسٹم کے ساتھ جڑ جائے، رزلٹ دونوں کا ایک ہی ہے، یعنی اینڈ رزلٹ جو مقصد ہے اللہ کی رضا، اور ساتھ ساتھ یہ کوشش کرنا کہ ہم ملک کے اندر کوئی صالح تبدیلی لا سکیں. تو الحمدللہ وفاق المدارس جس سمت میں کام کر رہا ہے بہت شاندار اور بہت بہترین کام کر رہا ہے. مفتی صاحب یہی میں آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہا تھا کہ مجمع العلوم میں کتنے مدارس جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی مدرسہ رجسٹریشن کروانا چاہ رہا ہے اس کا کیا کرائٹیریا آپ نے رکھا ہوا ہے؟ دیکھیں مجمع العلوم الاسلامیہ کی جو ایفیلیشن کی اس حوالے سے پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو صدر ہیں مجمع العلوم الاسلامیہ کے حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب دامت برکاتہم، تو وہ شروع سے جب سے مجمع بنا ہے انہوں نے فوکس اس بات پہ رکھا ہے، ہمیں انہوں نے بارہا اس کی تاکید کی کہ بھائی پہلے یہ کوشش کریں کہ اپنا پورا سسٹم ڈیولپ کر لیں، اپنا پورا نظام بنا لیں، پورا ایک جو طریقہ کار ہوتا ہے کسی بھی بورڈ کو چلانے کا، جو ہم نصاب تعلیم چاہتے ہیں، جو نظام تعلیم چاہتے ہیں. تو کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ مدارس جیسے ہم سے ایفیلیشن کے لیے رابطہ کرتے ہیں تو ہم ان کی ایفیلیشن نہیں کرتے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے نظام کو پہلے پورے اچھے طریقے سے ڈیولپ کریں. جو ہم سوچ رہے ہیں جس طریقے سے ہم نے مدارس کو لے کے چلنا ہے، نصاب میں ہم نے جو ابھی تقریباً 14 ایسے سبجیکٹ ہیں درس نظامی میں جو ہم نے ایڈ کیے ہیں، یعنی درس نظامی میں پہلے ایڈ نہیں تھے، ہم نے وہ ایڈ کیے ہیں وہ مضامین. اور اس کے ساتھ ساتھ جب یہ سسٹم ہمارا ایک صحیح مطلب مضبوط بنیادوں پہ کھڑا ہو کے اپنی ورکنگ شروع کر دے گا تو انشاءاللہ پھر ہم ایفیلیشن کے لیے پراپر مزید آگے بڑھیں گے. باقی ہمارا ایفیلیشن کا پروسیس یہ نہیں کہ وہ چل نہیں رہا، الحمدللہ وہ جاری ہے، لیکن ہم اپنی شرائط کے مطابق مدارس کو دیکھتے ہیں. تو طریقہ کار اس کا بڑا سمپل ہے، ہماری ویب سائٹ ہے muied.edu.pk، مجمع العلوم کی ویب سائٹ ہے، فیس بک پیج بھی ہے، یوٹیوب چینل بھی ہے. تو ہماری ویب سائٹ پر اس کی تمام تفصیلات موجود ہیں، جو ہمارا ایفیلیشن کا فارم ہے، رجسٹریشن فارم ہے، وہ سارے فارمز وہاں پہ موجود ہیں. اور تو وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے اگر کوئی وہ فارم فل کر کے ہمیں ہمارے ہیڈ آفس بھیج دیتا ہے، ہم اس کے بعد یہ کرتے ہیں کہ وہاں کسی کو وزٹ کے لیے بھیجتے ہیں تاکہ وہ گراؤنڈ پہ جا کے ایک معینہ چیک لسٹ ہم نے بنائی ہے، وہ چیک لسٹ ہمیں پر کر کے بھیجتا ہے کہ بھائی میں نے اس ادارے کا وزٹ کیا ہے، گراؤنڈ پہ موجود ہے، اور فارم میں جو انفارمیشن انہوں نے دی ہے ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں. جب وہ پوری طرح ہمیں بتا دیتا ہے مطمئن ہو کر کہ بھائی میں مطمئن ہوں آپ ان کی ایفیلیشن کر سکتے ہیں، تو اس کے بعد ہم ان کی ایفیلیشن یہاں سے ان کی جو سرٹیفکیٹ ہے وہ جاری کر دیتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہم ایک سہولت مدارس کو یہ بھی فراہم کر رہے ہیں کہ جو مدارس ہم سے ایفیلیشن کر رہے ہیں، ہم ان کو جو سرکاری رجسٹریشن ہے وہ ہم یہاں سے ان کو فری میں کروا کے دے رہے ہیں خود، بغیر کسی چارجز کے. مفتی صاحب اگر ہم جامعۃ الرشید کے اغراض و مقاصد اور قیام کے حوالے سے بات کریں، ہم نے جیسا کہ تقریباً ہر ڈپارٹمنٹ کا وزٹ کیا ہے، ہم نے یہ چیز محسوس کی ہے کہ جامعۃ الرشید کی جو سوچ ہے وہ سب سے الگ ہے. لیکن ماضی میں جب ہم نے دیکھا ہے کہ ضرم مومن جیسا رسالہ جامعۃ الرشید سے نکلتا رہا، عسکریت پسندی کا فروغ جو ہے وہ یہاں سے ہوتا رہا، اتنا بڑا چینج جامعۃ الرشید میں آ گیا اور لوگوں نے آپ پہ الزام لگانا بھی شروع کیا کہ آپ جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت زیادہ قریب ہیں. تو اس طرح کی باتوں کو، اتنے بڑے چینج کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ہم اگر تاریخ کا مطالعہ کریں، مسلمانوں کی جو تاریخ رہی ہے، پھر مسلمانوں میں وہ شخصیات جنہوں نے اسلامی تاریخ میں تجدیدی کام کیے ہیں، ان میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ، اور حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ، ان شخصیات کا نام بہت نمایاں ملتا ہے اسلامی تاریخ میں. مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یعنی یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے تاریخ میں اس طرح کا کام کیا ہے کہ پورے ریاست کا انہوں نے سمت متعین کی ہے، پوری ریاست کی سمجھے انہوں نے رخ متعین کر دیے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ جب آپ فیلڈ میں کام کرنے کے لیے جاتے ہیں تو یہ تو ایک کامن سی بات ہے کہ آپ کچھ بھی کریں گے تو کچھ نہ کچھ الزام تو آپ پہ لگنا ہی ہے، آپ اچھا کریں برا کریں. قطع کلامی کی معذرت دیجیے، آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا کہ ہم نے اپنے مقصد پہ جانا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ نے مقصد نہیں بتایا. 2 جملوں میں اگر آپ بتائیں کہ جامعۃ الرشید کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے. دیکھیں جامعۃ الرشید کا جو ویژن ہے وہ یہ ہے کہ
اللہ کی رضا کی خاطر تعلیم، تربیت، خدمت کے ذریعے بندوں کو اللہ کی بندگی میں لانا، وہ پورا ریٹن فارم میں موجود ہے کہ جامعۃ الرشید کا ویژن کیا ہے۔ بنیادی طور پر اللہ کی رضا کے لیے مقصد اللہ کی رضا ہے اور انسانیت کو اللہ کی بندگی میں لانا ہے، اور اس کے لیے جو ہم نے طریقہ کار اختیار کیا وہ تعلیم کا، تربیت کا اور خدمت خلق کا راستہ اختیار کیا کہ اس ذریعے سے ہم جا کے مخلوق کی خدمت کریں گے اور اس طریقے سے ان کو اللہ کی بندگی میں لائیں گے۔ بنیادی طور پہ مقصد یہ ہے۔ مفتی صاحب، حکومتی سطح پہ ہم نے دیکھا ہے کہ مدارس کے ساتھ سپورٹ نہیں کی جاتی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو مدارس کے مسائل ہیں، چاہے وہ فنڈنگ کے مسائل ہیں، انٹرنیشنل فنڈنگ کے مسائل ہیں، سیکیورٹی کے مسائل ہیں، اور الزام تراشی بھی کئی مرتبہ مدارس میں کی جاتی ہے، جس سے کہ جیسے آپ نے خود عرض کیا۔ تو ان تمام معاملات کے حوالے سے کبھی سرکاری سطح پہ آپ کی بات چیت ہوئی ہے؟ دیکھیں، ہماری جو زیادہ ملاقاتیں ہوتی ہیں وہ تو ہمارے بڑے حضرات ہی ملاقات کرتے ہیں، اور اس پر ایک دفعہ نہیں، بارہا میٹنگز ہوئی ہیں، بارہا ملاقاتیں ہوئی ہیں، ان ایشوز کو ڈسکس کیا گیا ہے کہ بھئی اس کی ریزنز کیا ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں۔ ظاہر ہے کہ تو یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے کہ مدارس کو ماضی میں بہت زیادہ تنگ کیا جاتا رہا ہے، بہت زیادہ ان کو پریشان کیا جاتا رہا ہے، ایون کہ کھال جمع کرنے کے لیے NOC تک ملنا وہ ایک پورا ایک درد سر بن جاتا ہے مدارس کے لیے۔ تو اس پر الحمدللہ ہمارے جو وفاق المدارس کے حضرات ہیں، بڑے حضرات، ہمارے مجمع العلوم الاسلامیہ کے بڑے حضرات، ان کی جو بھی اعلیٰ قیادت ہے ملک کی، ان کے ساتھ بارہا میٹنگز ہوئی ہیں، ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ تو جہاں جہاں جو غلطیاں تھیں اس کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا، انہوں نے بھی بتایا، ہم نے بھی بتایا کہ اگر اس سائڈ سے کوئی ایسی چیز تھی جس کو ٹھیک ہونا چاہیے تھا تو انہوں نے بتایا، اگر ان کی سائڈ پہ ایسی کوئی چیز تھی جس کو ٹھیک ہونا چاہیے تھا تو بڑوں نے بتایا۔ تو اب اگر آپ دیکھیں الحمدللہ مدارس کے ساتھ حکومت کا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مدارس پہلے کبھی دہشت گردی والے منسٹری کے، ہاں، تو اب الحمدللہ وزارت تعلیم کے انڈر یہ مدارس کام کر رہے ہیں، تو آہستہ آہستہ معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ مفتی صاحب، مدارس کی فنڈنگ کے حوالے سے عموماً بات کی جاتی ہے، اور اس حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب چونکہ تاجر برادری بھی زبوں حالی کا شکار ہے، ملک کے معاشی حالات آپ کے سامنے ہیں، کتنا چینج دیکھ رہے ہیں فنڈنگ میں اس وقت جو پہلے ہوتی تھی اور اب جو فنڈنگ ہو رہی ہے؟ دیکھیں، یہ بات تو ایک حقیقت ہے کہ تاجروں کے حالات اور ملک کے معاشی حالات وہ ٹھیک نہیں ہیں، اور فنڈنگ کی پراپر باقاعدہ صورتحال تو ہمارا جو اکاؤنٹس کا ڈپارٹ ہے وہ شاید آپ کو زیادہ بہتر بتا سکیں، لیکن بہرحال مدارس متاثر ہوئے ہیں اس سے۔ اس میں بھی ہم مدارس کو پھر اگین یہ کہتے ہیں، خود جامعۃ الرشید اس پالیسی پر عمل کر رہا ہے کہ آپ دیگر سورسز کی طرف جائیں، جیسے جامعۃ الرشید میں ریسرچ پروجیکٹ کی بیس پر آپ کما سکتے ہیں۔ جامعۃ الرشید یعنی آپ کوئی ریسرچ کر کے دیں، اس کی بیس پہ آپ اپنی کوئی انکم جنریٹ کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ بچوں سے فیس لے سکتے ہیں۔ جامعۃ الرشید نے جو ایسے بچے ہیں جو اپنی فیس ادا کر سکتے ہیں، ان سے فیس جامعۃ الرشید لے رہا ہے۔ تو اگر تاجروں کے لیے مشکلات ہے تو بچے کو اپنی فیس دینے میں تو کوئی مشکلات نہیں ہے، لیکن اگر ایک مشکل آتی ہے، آپ اس کو سامنے رکھ کر اپنے لیے اور راہیں تلاش کرتے ہیں، تو میرے خیال سے پھر وہ آہستہ آہستہ وہ چیزیں بھی آسان ہوتی چلی جاتی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے انجینئر مفتی عثمان صاحب۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ حضرت، مدارس میں تو اس طرح کا کوئی ڈپارٹمنٹ ہوتا ہی نہیں ہے، تو آپ بنیادی طور پر لوڈ شیڈنگ سے پریشان ہیں یا کہ الیکٹرک کے بل زیادہ ہیں، کیا وجہ ہے کہ آپ نے اس ڈپارٹمنٹ کا قیام کیا؟ جی یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے، مدارس میں تو ایسا پروفیشنل طریقے سے بہت مشکل ہوتا ہے، وسائل بھی محدود ہوتے ہیں، تو بالکل لوڈ شیڈنگ سے بھی پریشان ہیں، اور جو بل ہمارے آتے ہیں تو منتھلی ہمارا جو الیکٹریسٹی کے الیکٹرک کا بل ہے 3 to 4 ملین تھا، 40 لاکھ 45 لاکھ یہ بل آ رہا تھا۔ اسی طرح ہمارا جو گیس کا تھا وہ 2.5 ملین 3 ملین 3.5 ملین اس کے راؤنڈ ہمارا جاتا تھا، تو بہت زیادہ ڈسٹربنس تھی بل کے اعتبار سے بھی اور لوڈ شیڈنگ کے اعتبار سے بھی۔ تو الحمدللہ اس ڈپارٹمنٹ کا قیام عمل میں لایا گیا، جس کا نام ہے ڈپارٹمنٹ آف انرجی۔ اس کو جو ہیڈ کرتے ہیں انجینئر ارسلان یوسف صاحب، جو کہ چیف انجینئر ہیں الغزالی یونیورسٹی اور جامعۃ الرشید کے، ابھی عمرے کے سفر پر ہیں، وگرنہ وہ خود اس کی ڈیمونسٹریشن آپ کو دیتے۔ میں بھی بیسیکل انجینئر ہوں، تو ان کی نیابت میں آپ کو انٹرو اس کا دے رہا ہوں۔ تو بنیادی طور پر اس جو لوڈ شیڈنگ کے اوقات میں ہمیں جو ڈسٹربنس ہوتی تھی اس کو اوور کم کرنے کے لیے، اور جو بلنگ ہماری اتنا زیادہ وہ جا رہی تھی اس کو ہم نے کم کرنے کے لیے الحمدللہ یہ سسٹم ڈیولپ کیا، اور ایسا سسٹم الحمدللہ ڈیولپ ہوا ہے کہ انڈسٹریز کے اندر، یعنی بہت اچھے لیول کی جو انڈسٹریز ہیں، شاید ان کے پاس اس لیول کا یہ PLC اسکاڈا سسٹم ہے، کنٹرول سسٹم ہے جو کہلاتا ہے۔ پراپر انیشلی یہیں پہ ڈیزائننگ کی گئی ہے اس کی، یہیں پہ پروگرامنگ کی گئی ہے، یہیں پہ خود ان ہاؤس اس کو انسٹال کیا ہے۔ جسٹ جو اکوپمنٹ چاہیے تھا، جو وائرنگ کے لیے ہمیں کیبل چاہیے تھی، وہ ہم نے مارکیٹ سے ہم نے بائی کی ہے، وغیرہ سب کے سب ہمارے اپنے انجینئرز نے اس کو ایڈ کیا ہے۔
नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मौलाना कामरान कैसर साहब, जो कि VC ऑफ़िस को असिस्ट करते हैं। हम इनसे बात करेंगे कि फ़िक़हुल मामलात FUM जो कोर्स है जामिअतुर रशीद कराची का, जो कि एक मुनफरिद स्पेशलाइजेशन है, किस तरीके से ये कोर्स अपना किरदार अदा कर रहा है मार्केट में, कॉर्पोरेट में अच्छा ह्यूमन रिसोर्स प्रोवाइड करने में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से ठीक हैं? मौलाना कामरान कैसर साहब, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि फ़िक़हुल मामलात कोर्स की ज़रूरत क्यों पेश आई और एक इतनी यूनिक स्पेशलाइजेशन का क्या फ़ायदा हो रहा है कॉर्पोरेट को? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है जामिअतुर रशीद का, जो कि इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर के लिए जो ह्यूमन रिसोर्स तैयार करता है, और एक यूनिक स्पेशलाइजेशन है, 3 ईयर कोर्स है, जिसमें जो उलमा हैं वो एक बड़े ही कॉम्पिटेंट टेस्ट प्रोसेस से गुज़रते हैं, इंटरव्यूज से, और उनकी यानी कि सारी कॉम्पिटेंसीज़ को देख के, और इस साल जो अल-गज़ाली में इंटीग्रेशन हुई है उसमें उनकी इंग्लिश स्किल्स को देख के उनको एनरोल किया जाता है। और एक तरफ से जामिअतुर रशीद की उन्हें तखस्सुस की डिग्री इफ्ता की मिलती है, जिससे वो मुफ्ती कहलाते हैं, और दूसरी तरफ से अब उसको जो है कपल किया गया है MS इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस अल-गज़ाली यूनिवर्सिटी की डिग्री से। तो यूँ ये दोनों यानी कि डिग्रीज़ के साथ मार्केट में जाते हैं, और इस्लामिक बैंकिंग फाइनेंस के जो भी रेलिवेंट सेक्टर्स हैं, चाहे वो बैंक्स हों, कॉर्पोरेट्स हों, या ये कि SMEs हों, वहाँ पे ये अपनी शरिया सर्विसेज अलॉन्ग विद देयर फाइनेंशियल एक्सपर्टीज़ जो हैं वो रेंडर करते हैं। नाज़रीन, जामिअतुर रशीद कराची का हमने सफ़र किया, आपको दिखाया कि किस तरीके से जामिअतुर रशीद कराची काम कर रहा है, और ये मदरसा अपनी नौइयत का एक मुनफरिद मदरसा क्यों है। हमने यहाँ के तलबा, यहाँ के असातिज़ा और यहाँ के ज़िम्मेदारान से बात की, और आपको दिखाने की कोशिश की कि किस तरीके से एक जदीद तरीन दीनी मदरसा अपनी खिदमत सरअंजाम दे रहा है। अगर आप भी अपने बच्चों का एडमिशन करवाना चाहते हैं, या आप आलिम दीन बनना चाहते हैं, या यूनिवर्सिटी की अच्छी दीनी तालीम हासिल करना चाहते हैं, तो आप जामिअतुर रशीद कराची का लाजमी दौरा कीजिए। इसी के साथ हमने मेज़बान अवैस साहब को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती बहुत जल्द। अल्लाह हाफ़िज़। ताज़ा तरीन खबरें, तहकीकाती रिपोर्ट्स और स्टॉक मार्केट के हालात, खेलों की खबरें, शोबिज़ और सोशल मीडिया ट्रेंड्स, सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। MM न्यूज़ की एप्लीकेशन डाउनलोड करें और बाखबर रहें।